बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब पर गुज़श्ता रोज़ जो हमला हुआ वज़ीराबाद के करीब, उस हमले ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। मैं अपनी तशवीश का, अपनी परेशानी का, अपने दुख का इजहार बाद में आगे चलकर इस वीडियो में करूँगा, लेकिन जो बुनियादी सवालात हैं कि किस शख्स को इस हमले से सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सकता है, या मुमकिना तौर पर कौन सी ताकत, कौन सी सियासी जमात, कौन सी शख्सियत इस हमले में मुलव्वस हो सकती है, इस पर जो मेरी राय है, जो मेरी ओपिनियन है, गुज़श्ता 20 साल से पाकिस्तान में सहाफ़त करते हुए और इस तरह के वाक़यात को रिपोर्ट करने के बाद जो मेरा तजर्बा, उसकी रोशनी में मैं आपके सामने रखता हूँ। एक एक करके हम ज़रा देखते हैं कि कौन इस हमले से सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकता है, या जो वाक़यात व शवाहिद हैं उनकी रोशनी में कौन इस हमले में मुलव्वस हो सकता है। तो ज़ाहिर है जो इस वक्त सवालात उठ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं, उनका ये मानना है कि खान साहब या उनकी जमात किसी तौर पर इस वाक़े में ख़ुद मुलव्वस हो सकती है, या ये ड्रामा रचाया जा सकता है, या कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इस लॉन्ग मार्च में चूँकि वो कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी, या वो मोमेंटम क्रिएट नहीं हो पा रहा था जो तहरीक इंसाफ तवक्को कर रही थी, शायद एक फेस सेविंग के लिए इस तरह के एक वाक़े को रचाया गया। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बकवास बात, इससे ज़्यादा वाहियात बात और इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात और कोई हो नहीं सकती, अगर कोई भी शख्स ये बात सोच रहा है, क्योंकि जो वाक़यात और शवाहिद हैं वो भी मुकम्मल तौर पर इस तरह की किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की नफ़ी करते हैं। तो इस पर भी ज़रा मैं आगे चलकर बात करता हूँ। दूसरी एक जो मुमकिन बात हो सकती है वो ये कि जो एक सियासी मुखालिफ जमात है, नून लीग, या जो मुखालिफ सियासी इत्तेहाद है, वो इस वाक़े में मुलव्वस हो, वो छुटकारा हासिल करना चाहता हो इमरान खान साहब से, क्योंकि इमरान खान साहब ज़ाहिर इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और किसी भी दूसरी सियासी जमात के लिए उनकी ये मकबूलियत सूट नहीं करती उसको। तो क्या ये मुमकिन है? तीसरी बात जो कि ज़ाहिर बहुत सारे लोग खुलकर नहीं कर रहे और इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन कारपेट के नीचे आप कह लीजिए, या यूँ कह लीजिए कि पसे पर्दा, या लोगों के अजहान के अंदर, या बैठकों में, थड़ों के अंदर, या जो बहुत ही निजी महफिलें होती हैं उसके अंदर अगर कोई बात हो रही है, तो इशारा इस वाक़े का इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी जा रहा है। तो क्या ये मुमकिन है? इस पर भी हम बात करेंगे। और चौथी एक मुमकिन ऑप्शन ये हो सकती है कि इमरान खान साहब पर होने वाला हमला, उनकी जमात पर या उनके रफ़क़ा पर होने वाला ये हमला किसी चौथी क़ुव्वत ने करवाया हो, किसी ऐसी क़ुव्वत ने करवाया हो जो इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा उठाना चाहती है। तो इन चारों पर ज़रा हम बात करके देख लेते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि खान साहब की अपनी जमात ने ये हमला करवाया हो, इसको प्लान किया हो, क्या ये मुमकिन है? मेरे नज़दीक इसका जवाब है कतई तौर पर नहीं। और अगेन अगर कोई ऐसा सोचता है तो मेरा ख्याल है कि वो उसको अपने जहन के इलाज की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी खुराफात है अगर किसी के जहन में ऐसा कोई सवाल पैदा होता है। इसकी ज़रा तकनीकी वजूहात पर भी आ जाते हैं। मैंने लिबर्टी चौक में इमरान खान साहब का जो धरना था उसकी कवरेज भी की, और मैंने देखा कि वो एक तवक्को से ज़्यादा इज्तिमा था। हालांकि खान साहब ने मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर लोगों को अपने साथ इकट्ठा करना था, और ये ऐसा नहीं था कि एक ही जगह पर तमाम लोगों को कॉल दी गई थी कि लोग इकट्ठे हों और वहाँ एक बड़ा इज्तिमा दिखाया जाए। लॉन्ग मार्च का मकसद ही ये था कि शहर दर शहर या पॉइंट्स दर पॉइंट्स लोग इस इज्तिमा में इकट्ठे होते रहें, एक मोमेंटम बने और अल्टीमेटली इस्लामाबाद पहुंचने तक एक जम्मे गफ़ीर उनके साथ हो। सो अगर पहले पॉइंट पर ही बहुत सारे लोग उनके साथ इकट्ठे होते तो लॉन्ग मार्च का ज़ाहिर मकसद ही फौत हो जाए, वरना फिर आप एक ही जगह लोगों को इकट्ठा करें, उनको फिर साथ लेकर जो है आप इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें। सो अगर कोई ये कहे कि जी मार्च में बहुत सारे लोग नहीं थे या मिलियन मार्च नहीं था, तो ज़ाहिर है वो प्लान भी उस तरह से शायद नहीं हुआ था। क्या ये हमला ख़ुद तहरीक इंसाफ प्लान कर सकती थी? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि गोली ज़ाहिर है वो ये देखकर, या वो कोई ऐसा उसके पीछे कोई रोबोटिक निज़ाम नस्ब नहीं होता, या कोई लेज़र गाइडेड सिस्टम नहीं होता गोली के पास कि आप तय करें कि अच्छा गोली जो है ना वो 1 इंच करीब फैसल जावेद खान साहब को लगेगी, खुदा न खास्ता इमरान इस्माइल साहब को लगेगी, या इमरान खान साहब के जिस्म के किस हिस्से में वो पेवस्त होगी। अगर गोली टांग पर लग सकती है तो खुदा न खास्ता खाकम बदहन गोली सीने में भी लग सकती है, गोली सर में भी लग सकती है। और इतने हंगाम में जहाँ हज़ारों लोग मौजूद हैं, एक ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जहाँ कंटेनर पर भी दर्जनों लोग मौजूद हैं, तो ये निशाना बांध कर
کہ خان صاحب کی ٹانگ ہی میں گولی لگے گی، یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر اس طرح سے پلان کیا جاتا ہے کہ جی خان صاحب کو بس ٹانگ پر گولی لگے گی اور اس سے ایک ہائپ کریٹ ہوگی اور اس کا سیاسی فائدہ پاکستان تحریک انصاف اٹھائے گی، تو یہ کبھی بھی تحریک انصاف اس طرح کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اور اس وقت تمام اشاریے اس وقت عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے حق میں ہمیں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ بلا وجہ اس طرح کا کوئی رسک لیا جاتا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اور اب تک ہی دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ اس قسم کے تشدد سے پاک رہی ہے۔ ظاہر ہے پولیس کے سامنے آمنا سامنا تو ہوتا رہا، پولیس کی جانب سے تشدد بھی ہوا تحریک انصاف کے کارکنان پر۔ کل رات ہم نے دیکھا کہ ذرا ظاہر ہے ریئیکشنری طور پر کچھ واقعات ہوئے، لیکن بطور مجموعی تحریک انصاف کی سیاست یا تحریک انصاف سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ عدم تشدد والے لوگ ہیں۔ ان کی جانب سے ہاں آپ زبان کے حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ جو ان کی جانب سے لب و لہجہ استعمال کیا جاتا ہے اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن فزیکلی کسی قسم کا تشدد اور وہ بھی آتشی اسلحے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی پلاننگ، میں اس کو مکمل طور پر رول آؤٹ کرتا ہوں۔ اب میں نے جس طرح کہا کہ اپنے تجربات کی روشنی میں سو تحریک انصاف، عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کی قیادت اس طرح کی کوئی بھی چیز فیس سیونگ کہہ لیجئے، اپنے لانگ مارچ کو بچانے کے لیے یا سیاسی فائدے کے لیے قطعی طور پر استعمال نہیں کر سکتی، تو یہ سوال رول آؤٹ ہے۔ اور جو بدبخت بھی یہ بات سوچ رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو اپنے ذہنی علاج کی ضرورت ہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں دوسرے آپشن کی جانب۔ مثال کے طور پر کیا مسلم لیگ نون یا باقی ان کی اتحادی جماعتیں اس طرح کا کوئی کام کر سکتی ہیں خان صاحب کی مقبولیت کے خوف سے؟ تو معاف کیجیے گا، مجھے لگتا ہے نون لیگ میں ایسی اہلیت نہیں ہے اس وقت۔ نون لیگ کیا اس وقت کوئی سیاسی جماعت بھی ہے؟ اس پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی کیا پالیسی ہے، میں بار بار یہ بات کہہ چکا کہ ان کا کیا بیانیہ ہے، ان کی کیا قیادت ہے، قیادت کی آپس میں کیا کوارڈینیشن ہے، ان کا کیا مستقبل ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، ان کا کیا منشور ہے اس وقت، کیا الیکشن کے حوالے سے ان کی اسٹریٹجی ہے، ان کی قیادت اس وقت کہاں ہے، وہ لوگ کیا بات۔ اس وقت مسلم لیگ نون تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، اچھے جائے کہ وہ اس طرح کا کوئی عمل پلان کرنے کی کا سوچے۔ سو اس وقت زیرو قابلیت ہے کسی بھی طرح کا کوئی منصوبہ بنانے کی، نیگیٹو پازیٹیو مسلم لیگ نون میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون بھی اس طرح کے واقعے میں ملوث نہیں ہو سکتی۔ اگین یہ میری رائے ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اگر سب سے زیادہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں یا سب سے زیادہ سوالات ہو رہے ہیں یا سب سے زیادہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیٹ بی ویری آنیسٹ، جو اس وقت جو ایک یہ ہیٹڈ سچویشن تھی، ڈی جی آئی ایس آئی کو آ کے پریس کانفرنس کرنا پڑی، ڈی جی آئی ایس پی آر کے چہرے کے اوپر جو غصہ تھا، اور جو اوور آل سچویشن ہے، ظاہر بہت سارے لوگوں کا شک لامحالہ طور پر اس طرف جاتا ہے کہ کیا ایسا کچھ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس پر ذرا میں آگے چل کر دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں کہ کیا کوئی چوتھی قوت اس سارے واقعے میں ملوث ہو سکتی ہے۔ اس بات کے بھی بہت سارے امکانات ہیں کہ کوئی طاقت، چاہے وہ بیرونی ہے چاہے وہ اندرونی ہے، وہ اس خلفشار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت ساری طاقتیں اور بہت ساری قوتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ عدم استحکام رہے، سیاسی انتشار رہے۔ پاکستان میں یہ چیزیں رہیں گی تو نہ ہم معاشی طور پر پھل پھول سکیں گے، نہ عالمی طور پر اپنا وقار ہم حاصل کر سکیں گے۔ سو اس طرح کے کسی بھی فیکٹر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مگر اب اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب، اسٹیبلشمنٹ والا سوال ابھی اپنی جگہ قائم ہے، اس پر میں آگے چل کر بات کروں گا، کیا عمران خان صاحب کی زندگی اب خطرے سے باہر ہے؟ فی الوقت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان، پروردگار کا بہت بہت شکر کہ عمران خان صاحب خطرے سے باہر ہیں۔ کیا انہیں گولی لگی ہے یا نہیں، اس پر بھی سوال ہے، کہ چونکہ جو آخری زخم میں نے دیکھا کہ شاید کوئی گولی چھوتی ہوئی ان کو ٹانگ کو گزر کے گئی، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ گولی ٹانگ پر کیسے لگی، کیونکہ جب عمران خان صاحب کنٹینر پر کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر کنٹینر کا ایک حصہ ہے یا ایک آہنی دیوار ٹائپ یوں کہہ لیجیے کہ ان کے سامنے اور ان کے باقی رفقا کے سامنے ہوتی ہے، تو وہ گولی کس طرح سے اس کے آر پار ہوئی، کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ بلٹ پروف کنٹینر ہے، تو کیا وہ حصہ بلٹ پروف نہیں رکھا گیا تھا؟ اس پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ ظاہر ابھی تکنیکی طور پر بہت سارے سوال ہیں جو کہ حل طلب ہیں، لیکن اس میں جو پنجاب حکومت کا کردار ہے یا جو پنجاب پولیس کا کردار ہے وہ بہت زیادہ مشکوک ہے۔ ابھی تک
جتنی ویڈیوز، جتنی باتیں، جتنی دلیلیں، جتنی گفتگو آپ سن رہے ہیں وہ ساری سوشل میڈیا کے توسط سے ہے۔ پنجاب پولیس نے سوائے اس گھٹیا حرکت کے کہ اس مبینہ جو قاتل تھا یا وہ مبینہ حملہ آور تھا، مبینہ نہیں، ظاہر اب تو اس نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا، سوائے اس کی ویڈیوز ریلیز کرنے کے ٹکے کا کام نہیں کیا اب تک۔ نہ کرائم سین کو محفوظ کیا گیا، نہ جو شخص جاں بحق ہوا اس کے حوالے سے کوئی تحقیق ہوئی، نہ جو گولیاں زخمیوں کو لگیں اس کے حوالے سے کوئی تحقیق ہوئی کہ وہ کن رائفلز کی یا کن بندوقوں کی یا کن پسٹلز کی گولیاں تھیں۔ جو شخص گرفتار ہوا ہے اس کی پسٹل سے نکلنے والی گولیوں کا موازنہ کیا جاتا۔ جو گارڈز تھے مختلف سیاسی رہنماؤں کے، ان گارڈز نے بھی ظاہر ریئیکشنری فائرنگ کی، ان گارڈز کی گولیوں اور زخمی ہونے والوں یا جاں بحق ہونے والے شخص کے جسم میں موجود گولیوں کا بھی موازنہ کیا جاتا۔ بہت ساری ایسی چیزیں تکنیکی طور پر کہ جن سے بہت سارے سوالوں کا جواب مل سکتا ہے، لیکن ابھی تک پنجاب پولیس کی جانب سے کوئی ایسا عمل ہم نے نہیں دیکھا۔ تو پہلی غلطی تو یہ کہ پنجاب پولیس یعنی تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت ہوتے ہوئے اور تحریک انصاف کے اتحادی جناب پرویز الہی صاحب کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اس حملے کا ہو جانا، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اس کے بعد اب تک 24 گھنٹے تقریباً ہونے کو آئے ہیں، اس کے باوجود کوئی کنکریٹ بات سامنے نہیں آئی پنجاب پولیس کی جانب سے، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ دوستوں میں چھپے ہوئے کچھ دشمنوں کو بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ لیٹس سی کہ اس بارے میں کچھ ہو پاتا ہے یا نہیں۔ اور اب خان صاحب کی واپس ہم آ جاتے ہیں صحت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، تندرستی دے، وہ پاکستان میں اسی طرح سے اپنی سیاست کو جاری اور ساری رکھے۔ مگر میرا ایک خدشہ ہے، میں اب سے 2-3 روز پہلے اپنی ٹویٹ میں بھی اس بات کا اظہار کر چکا کہ خان صاحب کی پلیز سیکیورٹی کا خیال رکھیں، ان کے جو رفقا ہیں۔ میرا یہ خدشہ ہے اور اللہ کرے کہ یہ خدشہ غلط ثابت ہو، میں پھر کہوں گا خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی زندگی اب بھی خطرے سے باہر نہیں ہے۔ خان صاحب پر دوبارہ حملہ کیا جا سکتا ہے، خان صاحب کو دوبارہ مارنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے۔ جس نے ٹھان لیا ہے کہ وہ خان صاحب کی جان لے گا، میرا خیال ہے کہ وہ باز آنے والا نہیں ہے۔ آپ محترمہ بےنظیر بھٹو شہید صاحبہ کی مثال لے لیجئے، اکتوبر میں ان پر حملہ ہوا کراچی میں، جس میں وہ بچ گئی، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی۔ یہاں پہ ذرا طریقہ کار مختلف اپنایا گیا، وزیر آباد میں خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، ظاہر ایک شخص جاں بحق ہوا، باقی لوگ زخمی ہوئے، مگر محترمہ شہید کو اکتوبر میں اس حملے میں بچ جانے کے بعد بالآخر دسمبر میں شہید کر دیا گیا۔ تو یہ بہت پریشانی کی بات بھی ہے، بڑے کنسرن کی بات بھی ہے، بہت تشویش کی بات بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو انتہائی سنجیدہ لینا چاہیے اس معاملے کو، کہ اگر آج ان پر عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو یہ حملہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ حملہ دوبارہ ہوگا، نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ، خاکم بدہن۔ میں پھر کہوں گا کہ اللہ کرے کہ میری کہی ہوئی یہ بات غلط ثابت ہو، لیکن خدا را عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کا پلیز 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 خیال رکھیے۔ میں جانتا ہوں کہ ظاہر خان صاحب ایک بہادر شخص ہیں، فائٹر ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا کہ زخموں کے باوجود کل وہ ایک زخمی شیر کی طرح ہمیں دکھائی دی، اور زخمی شیر بڑا خطرناک ہوتا ہے، تو یہ ان کے مخالفین کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ بڑا پھر خوفناک طریقے سے حملے کرتا ہے۔ لیکن بہرحال ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو خان صاحب کی سیکیورٹی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ناؤ کم ٹو دا مین پوائنٹ کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اس واقعے میں ملوث ہو سکتی ہے یا نہیں۔ دیکھیے، یہ الزام کسی پر بھی لگانا کہ یہ شخص یا یہ ادارہ اس طرح سے کوئی کارروائی کر سکتا ہے بغیر کسی ثبوت کے، ایک زیادتی کی بات ہوگی۔ لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ اگر پاکستان میں کسی بھی سیاسی قائد پر، اور اس کیلیبر کے سیاسی قائد پر کہ جو اس وقت بلا شبہ یعنی ان کے مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مقبولیت کی معراج پر ہے عمران خان صاحب، تو ان پر اگر اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے، یا کوئی بھی قوت، چاہے وہ سیاسی قوت ہے یا وہ بیرونی قوت ہے، اس طرح کا کوئی حملہ پلان کرتی ہے، تو کم سے کم، چلیں اگر یہ آپ نہ مانیں کہ وہ ملوث ہے اس میں، تو کم سے کم یہ بہت بڑا فیلئر تو ہے نا اداروں کا کہ وہ اس بات کو پہلے سے معلوم نہیں کر سکے کہ خان صاحب پر حملہ ہونے والا ہے۔ یہ اٹ سیلف ایک سوالیہ نشان تو ہے نا، اس پر جواب طلبی تو ہونی چاہیے نا کہ اداروں کا کیا کام ہے کہ اگر وہ اتنے بڑے سیکیورٹی تھریٹ کو بھی پہلے جج نہیں کر پائے یا اس کی بھی معلومات ان کے پاس نہیں تھی، تو میرا خیال ہے کہ کم سے کم
اس بات کا مورد الزام تو اداروں کو یا اسٹیبلشمنٹ کو ضرور ٹھہرایا جا سکتا ہے جب وہ جانتے تھے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، جب وہ جانتے تھے کہ اس وقت ان کے اور خان صاحب کی جماعت کے درمیان ایک تھوڑا سا رفٹ کی سی سچویشن ہے، تو ان کو یقینی بنانا چاہیے تھا کہ خان صاحب کی زندگی خطرے سے باہر رہے، خان صاحب کی حفاظت کو یقینی بنانا اداروں کی ذمہ داری تھی، اور اگر ایسا کوئی تھریٹ تھا اور اس کا انہیں پہلے سے معلوم نہیں تھا تو یہ پھر اداروں کی کارکردگی پر، ان کی اہلیت پر، کچھ لوگوں کی نظر میں ان کی نیت پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے، اور یہ شک پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب بھی اگر ادارے چاہیں تو اس کیس کی درست سمت تفتیش کو یقینی بنا کے، اپنے ان پٹ کو یقینی بنا کے، اپنی استعداد اور اہلیت کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے صحیح لوگوں تک پہنچ جائیں کہ جو لوگ ملوث تھے اس واقعے میں، جو لوگ وہ ایک فیس ہے، وہ ایک لڑکا جو دکھائی دے رہا ہے، جو رٹا رٹایا کوئی بیان دے رہا ہے، اس پر بہت ساری باتیں ہو چکی، میں ظاہر اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ حملہ آور نہیں ہے، وہ صرف ایک ٹول ہے۔ جو حملہ آور ہیں، جو لوگ ہیں، جو قوتیں ہیں، ان کو بے نقاب کرنا کم سے کم اداروں کی ضرور رسپانسبلٹی ہے، اور اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں وہ سوال اٹھانے میں حق بجانب ہوں گے۔ مگر آج کی ویڈیو کا پرائم کنسرن یہ کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو اصل خطرہ اب لاحق ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کی زندگی اب خطرے سے باہر نہیں ہے، اور خدا نخواستہ ایسا واقعہ دوبارہ ہو سکتا ہے، اور ایسا واقعہ خدا نخواستہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ سو ہوش کے ناخن لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، چاہے اب زبردستی کرنا پڑے، چونکہ میں نے کہا خان صاحب بہادر آدمی ہے، وہ شاید اب بھی چاہیں گے پبلک میں نکلنا اور اسی طرح بغیر سیکیورٹی کے، لیکن آپ لوگ تحریک انصاف کے کارکن، تحریک انصاف کی قیادت، آپ لوگ میک شور کریں کہ عمران خان صاحب اب ایک فول پروف سیکیورٹی میں چلیں۔ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کا حامی و ناصر ہو، بغیر اس بات کے کہ خان صاحب کی سیاست کی کون حمایت کرتا ہے، کون ان کی پارٹی کے ساتھ ہے، کون ان کی پارٹی کے مخالف ہے۔ وہ پاکستان کے ایک سیاسی لیڈر ہیں، وہ پاکستان کے بہت سارے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ پاکستان کے اس وقت سب سے مقبول لیڈر ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے ان کے مخالفین بھی جھٹلا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، پروردگار پاکستان پر اپنا رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، اور اللہ کرے کہ یہ جو صورتحال ہے اس سے ہم بہت جلد باہر آ جائیں، ہم ترقی کے زینے چڑھنا شروع ہوں، معاشی طور پر ہم بہتر ہونا شروع ہوں، سیاسی طور پر ہم استحکام کی جانب بڑھیں، اور ہمارے بچے ایک بہتر پاکستان دیکھیں۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد۔